बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम इल्म उसूल फ़िक़ह में सबब की बात पढ़ेंगे और हुक्म वज़ी की बात का आगाज़ हम करेंगे। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था इल्म उसूल फ़िक़ह का ताल्लुक़ अहकाम के साथ है। सुन लें और अहकाम हुक्म की बात पहले है और हुक्म से मुताल्लिक़ जो मबाहिस हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो हुक्म की बेसिकली दो किस्में, हुक्म तकलीफ़ी, हुक्म वज़ी। हुक्म तकलीफ़ी की जो डिटेल्स है वो हमने पढ़ ली है। अब हम हुक्म वज़ी के बारे में, हुक्म वज़ी में सबसे पहले क्या सबब है, सबब की बात आज हम पढ़ेंगे। हुक्म वज़ी की क्या डेफिनेशन हमने की थी? यही की थी ना, जिसमें एक चीज़ को सबब बना दिया जाए, शर्त बना दिया जाए, माने बना दिया जाए, तो वो सबब क्या होता है और उसके बारे में जो मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ जो तफसीरात हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर जो है ना सबब की डेफिनेशन जो है वो लिख लें कि सबब वो चीज़ होती है मा जाला शारियो, जिसको जो शारे है वो बनाता है, ये जिसको शारे ने बना दिया हो, मुअर्रिफन पहचान करवाने वाला, यानी ये वो चीज़ है जिसको शारे ने पहचान करवाने वाला बनाया है। किसकी पहचान करवाता है? लिहुक्मिन शरईन, शरई हुक्म की। हुक्म तब लगेगा जब सबब होगा, हुक्म तब लगेगा सबब होगा। तो थोड़ी सी तफसील और लिख लो। बिहाइसु यूजदु हादल हुक्म, बिहाइसु इस तरह के यूजदु हादल हुक्म, ये जो हुक्म है ये पाया जाता है इंदा वजूद ही, ठीक है, इंदा वजूद ही, उसके वजूद के वक़्त, यानी जब सबब मौजूद होता है तो वो हुक्म जो है वो पाया जाता है। वयन आदिमो, और नहीं पाया जाता इंदा आदम ही, जब सबब ना हो, हुक्म नहीं पाया जाता। अब इसकी मिसालों से चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। मसलन यहाँ पे देखें, हद का लगना एक हुक्म है, वजूबुल हद्दी, वजूबुल हद्दी, हद का लगना एक हुक्म है। तो ये वाला जो हुक्म है ये कब पाया जाएगा? ये तब पाया जाएगा जब इसका सबब मौजूद होगा, और उसका सबब क्या है? इसका सबब है अज़्ज़िना, ठीक है। अब शारे ने क्या किया है? इसको, इस चीज़ को हुक्म की पहचान करवाने वाला बना दिया है। मा जाल शारिउ मुअर्रिफन लिहुक्मिन शरईन बिहैसु यूजदु हाज़ल हुक्म इंदा वजूदिही, यानी हुक्म का वजूद होगा इंदा वजूदिही, इसके वजूद के वक़्त। वयन आदिमो, हुक्म नहीं लगेगा इंदा आदम ही, इसके अदम। अगर सबब नहीं है तो हुक्म भी नहीं है, अगर सबब है तो हुक्म भी है। ऐसे वजूबुल हिजरी, पाबंदी होती है, बच्चा है, काम अकल है, पागल है, उसके ऊपर पाबंदी है, तो इसका सबब क्या है? अल जुनून अस्सिगर। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर ये भी होगी, अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये चीज़ नहीं है। ऐसे मिसाल दी जाती है रद्दुल मकसूद। बस का दो मिसालें और मैंने काफ़ी लिखी हुई हैं, लंबा हो जाएगा। एक और मिसाल चलो लिख लो, सलातुल मगरिब, मगरिब की जो नमाज है, ठीक है, तो इसका सबब क्या है? इसका सबब है गुरूब शम्स, सूरज गुरूब होगा तो फिर ये नमाज होगी। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये वाली जो आपने यहाँ पे लिखी हैं, ये असबाब हैं, और इन असबाब की वजह से ये जो हुक्म है जो है ना वो क्या कहते हैं पाए गए हैं। अगर ये ना होते तो ये भी ना होते। डेफिनेशन समझ आ गई है सबब की अक़साम। अब आगे हमने ये देखना है कि सबब की जो अक़साम है वो कितनी है। तो दो लिहाज से इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो ये कि मुकल्लफ का फ़ेल है या कि नहीं है, तो आप नीचे लिख लें बेतबारी ही, क्या हो रहा है, बेतबारी फ़ेलन लिल मुकल्लफ, यानी इस लिहाज से तकसीम है कि कोई चीज़ अगर सबब बन रही है, आया वो मुकल्लफ का फ़ेल है या कि फ़ेल नहीं है। और एक लिहाज से सबब की बेतबारी मा यतरत्तबु अलैहि, बेतबारी मा यतरत्तबु अलैहि, उस चीज़ के लिहाज से जो मुरतब हो रही है सबब की अक़साम।
یعنی ایک چیز سبب بنی ہے، اس سبب کی وجہ سے جو چیز اس کے اوپر مرتب ہو رہی ہے، جو اس کے آثار ہیں، اس لحاظ سے سبب کی جو ہے وہ کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں، یا تو مکلف کا فعل ہوگا یا مکلف کا فعل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ لکھ لیں لیسا فعلا للمکلف، یا تو یہ صورت ہوگی کوئی بھی چیز سبب ہے لیکن مکلف کا فعل نہیں ہے، اور مکلف کا فعل بھی نہیں ہے، اور بلا مقدورن، اور اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ جیسے دلوک الشمس، سورج کا جو ڈھلنا ہے، یہ سبب ہے کس چیز کا؟ صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کا۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سورج کا ڈھلنا جو سبب ہے یہ مکلف کا فعل ہے اور اس کے بس میں ہے کہ بھئی ابھی سورج ڈھک لو، سونا ہے گا میں، اب پکڑ کے آگے کر دو، نماز پڑھنے کام جانا، سورج کو دھکا لگا کے آگے کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر مکلف کا فعل ہوگا، یہاں پہ لکھ لیں فعل للمکلف، ہاں مکلف کا فعل ہوگا وفی قدرتی، اور قدرت میں بھی ہوگا، اور پھر اس کی قدرت میں بھی ہوگا۔ کیسے؟ السفر، جیسا کہ سفر ہے، اور سفر یہ سبب ہے، کس چیز کا سبب ہے؟ اباحت الفطر، روزہ چھوڑنے کا۔ اب یہ مکلف کا فعل ہے اور اس کی قدرت میں ہے۔ تو اس طرح اگر ہم سبب کو دیکھیں کہ مکلف کا فعل ہے یا کہ نہیں ہے، تو اسباب کی بیسکلی دو اقسام ہیں۔ کچھ وہ اسباب ہیں جو مکلف کا فعل ہے، جیسا کہ اس کی یہ مثال ہے، اور کچھ وہ اسباب ہیں جو مکلف کا فعل نہیں ہے اور مکلف کے وہ بس میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر بے اعتبار ما یترتب علیہ، اس چیز کو دیکھیں کہ ایک یہ سبب ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز مرتب ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ دو قسمیں، یا تو یہ سبب بنے گا حکم تکلیفی کا، سبب لحکم تکلیفی، کوئی بھی چیز سبب ہوگی کس کی؟ لحکم تکلیفی، حکم تکلیفی کی۔ جیسے جو سفر ہے یہ اباحت الفطر کا سبب ہے، جو سفر ہے یہ کس کا سبب ہے؟ اباحت الفطر کا، روزہ چھوڑنے کا۔ اب یہ جو سفر سبب بن رہا ہے، یہ جو چیز ہے روزہ چھوڑنا، یہ حکم تکلیفی ہے، مکلف کا فعل ہے، یہ حکم تکلیفی ہے۔ تو یا تو وہ مکلف کا مطلب سبب ہوگا حکم تکلیفی کا، یعنی ایسی چیز کا جو مکلف کا فعل ہوگا، اور یا پھر وہ سبب ہوگا ایسے حکم کا، سبب لحکم ہوا آثر فعل المکلف، جو مکلف کے فعل کا اثر ہوگا، ہوا آثر فعل المکلف، مکلف ایک کام کرتا ہے اس کا جو اثر ہے اس چیز کا سبب ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے البیع، بیچنا، کوئی چیز آپ بیچتے ہو تو بیچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ملک المبیع، جو بیچنا ہے، بیع کرنا، یہ سبب ہے کس چیز کا؟ ملک المبیع، جو مبیع کی ملکیت ہے، من قبل المشتری، مشتری کی طرف سے جس نے چیز خریدی ہے اس کو ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ملکیت کے ٹرانسفر کا سبب ہے، اور ملکیت کے ٹرانسفر یہ کیا ہے؟ یہ مکلف کے فعل کا اثر ہے۔ میں نے کام کیا، اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اب اس کا اثر، میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آپ اتنے کا لے لیں، آپ نے مجھے پیسے دیے، میں نے آپ کو چیز دی، اب میرے چیز دینے سے، بیع کرنے سے اس کا کیا اثر ہوا کہ جو ملکیت ہے وہ ٹرانسفر آپ کے پاس ہو گئی۔ تو یا تو پھر یہ صورت ہوگی۔ تو سبب کی اقسام، کویسچن آ جاتا ہے سبب کی اقسام لکھیں، تو آپ دو لحاظ سے لکھیں گے، مکلف کا فعل ہے یا کہ نہیں ہے، اس لحاظ سے دو اقسام ہے کہ مکلف کا فعل ہوگا یا مکلف کا فعل نہیں ہوگا۔ اور جو چیز مرتب ہوتی ہے، یعنی سبب، جس چیز کا سبب ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بھی دو اقسام ہیں، یا تو وہ حکم تکلیفی کا سبب ہوگا، اور یا پھر ایسے حکم کا سبب ہوگا، ایسی چیز کا سبب ہوگا جو مکلف کے فعل کا اثر ہوگا۔ اتنا یاد ہو گیا۔ اب یہ والی جو صورت ہے نا، یہ والی کہتے ہیں کہ اس کو دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ننظر الیہ ناظرین، یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو صورت ہے اس کو ہم دو طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ ننظر الیہ ناظرین، یعنی اس میں دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ مکلف کا فعل ہے، اور ایک یہ کہ اس کے اوپر چیز مرتب ہوتی ہے۔ ابھی وہ کیا ہے؟ بے اعتبار ما یترتب علیہ، ہاں یہ چیز ہے، اور فعل للمکلف، یہ مکلف کا فعل ہے،
یہ والی چیز ہے، صحیح ہے، یہ والی جو صورت ہے. تو سوری، یہ ادھر نہیں ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ والی، اب میں ادھر نشان لگا دیتا ہوں، یہ والی. اب اس میں یہ دیکھیں سفر ہے اور روزہ، وہی میں کہہ رہا تھا میں کہ یہ بات اصل میں وہ جلدی میں نے لکھا ہے نا، تو میں نے نشان نہیں لگائے ہیں. تو اب یہ والی جو صورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر ہے اور روزہ بندہ چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، مکلف کا فعل ہے، ہاں، تو بے اعتباری ما یترتب علیہ، جو چیز اس کے اوپر مرتب ہو رہی ہے، جو چیز اس کے اوپر مرتب ہو رہی ہے. اچھا، اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکلف کا فعل ہے تو یہ حکم تکلیفی ہے. یہ کیا حکم تکلیفی ہے. اور اگر دو چیز مرتب ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ حکم وضعی ہے. یہ کیا ہے؟ حکم وضعی ہے. کیسے مثال دے دیں؟ جیسے یہ دیکھیں النکاح، یہ نکاح ہے، تو نکاح جو ہے یہ سبب ہے کس کا؟ یہ سبب ہے النفقہ، خرچے کا، کہ بیوی کا بھی خرچہ اٹھانا ہے. والمہر، اور مہر کا آپ نے حق مہر جو ہے وہ دینا ہے. اور والتوارث، اور میراث کا، بیوی جو ہے وہ خامد کی وارث ہے اور خامد بیوی کا وارث ہے. اب اس میں یہ دیکھ لیں جو نکاح ہے یہ حکم تکلیفی ہے. نکاح یہ حکم تکلیفی ہے، اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ حکم وضعی ہیں. یہ کیا حکم وضعی ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو یہ بات انہوں نے کی تھی. پھر آگے ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ سمجھنے والی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اسباب جو ہیں ان کا مسببات کے ساتھ کیا ربط ہے. جو چیز سبب بن رہی ہے، وہ جس چیز کا سبب بن رہی ہے، دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے. تو آپ یہاں پہ لکھیں گے ربط الاسباب بالمسببات. اسباب کا مسببات کے ساتھ ربط کیا ہے. تو اس میں جو رول ہے، جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ لا دخل فی ذالک لرضا المکلف او عدم رضاہ. یہ رول ہے، یہ آپ لکھ لیں. لا دخل فی ذالک، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لرضا المکلف، مکلف کی رضا، او عدم رضا ہو، یا عدم رضا کا. ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو پسند ہوگا تو سبب آپ کو مسبب تک لے کر جائے گا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو سبب مسبب تک نہیں لے کر جائے گا. ہر جو سبب ہے وہ مسبب تک لے کر جائے گا. آپ نکاح کریں گے تو یہ والی جو چیزیں یہ ثابت ہوں گی. سورج ڈھلے گا تو نماز آپ کے اوپر فرض ہوگی. رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے آپ کے اوپر فرض ہوں گے. آپ بندہ جان بوجھ کے مارو گے تو قصاص دینا پڑے گا. اس میں آپ کا جو عمل دخل ہے نا رضا یا عدم رضا کا، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر جو بھی سبب ہے، جو بھی سبب ہے وہ مسبب تک وہ لے کر جائے گا، مسبب تک لے کر جائے گا. لیکن شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جو سبب ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ موجود ہوں. وجود شرط، اس کی جو شرط وغیرہ اگر کوئی ہے کہ بھئی یہ چیز تب سبب بنے گی، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اور انتفاع المانے، مانے نہیں ہونا چاہیے. انتفاع المانے، وہاں پہ مانے نہیں ہونا چاہیے. قرابت دیکھیں جی، قرابت سبب ہے توارث کا. ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرابت، رشتہ داری ہے. تو رشتہ داری کی وجہ سے شریعت نے کیا لکھا ہوا ہے؟ توارث لکھا ہوا ہے
کہ بھئی بندہ رشتہ دار ہے تو وارث ہوگا، لکھا ہوا ہے نا، کہا ہوا ہے نا، لیکن یہ قرابت جو ہے یہ توارث تک نہیں لے کر جائے گی اگر یہاں پہ کوئی معنی آ گیا. اور آپ نے معنی پڑھا ہوا ہے قتل، اگر ایک بندہ قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے اپنے رشتہ دار کو جس کا وہ وارث ہونا ہے، اس کو جائیداد نہیں ملے گی. اب یہاں پہ معنی یہ سبب مسبب تک نہیں لے کر جائے گا. اور اگر کسی سبب کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ شرائط نہیں پائی جا رہی تو پھر وہ سبب مسبب تک نہیں لے کر جائے گا، ادروائز ہر سبب مسبب تک لے کر جائے گا، اور اس میں مکلف کی رضا اور عدم رضا کا عمل دخل نہیں ہے. اور اس لیے مصنف تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے الاسباب تفضی الی آثار المقررۃ الی شرعا ولو لم یرها المکلف. وہی بات ہے کہ اسباب جو ہیں تفضی وہ لے کر جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں الی آثاریہ اپنے آثار کی طرف، اپنے آثار تک، المقررۃ لہا شرعا جو شرعی طور پہ اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یعنی ہر سبب کا اثر آگے آئے گا. ولو لم یرہ المکلف اگرچہ مکلف اس کو نہ بھی سمجھے، مکلف اس کو نہ بھی پسند کرے. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سبب اور علت اس میں ڈفرنس کیا ہے، سبب اور علت اس میں ڈفرنس کیا ہے، آیا دونوں ایک ہیں یا کہ ایک نہیں ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہے. تو یہاں پہ آپ لکھ لیں کہ جو سبب ہوتا ہے پہچان کرواتا ہے نا، حکم کی پہچان کرواتا ہے، حکم کی علامت ہے، حکم کی کیا ہے، علامت ہے. تو یہاں پہ آپ ٹائٹل دیں، یہ میں ادھر ایسے ہی کر رہا ہوں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. جو حکم کی علامت ہے وہ یا تو مؤثرن، یا تو مؤثرن فی الحکم، حکم میں مؤثر ہوگی، حکم میں مؤثر ہوگی، یا پھر لیسا مؤثرن، یا پھر لیسا مؤثرن فی الحکم، حکم میں مؤثر نہیں ہوگی. اچھا یہ مؤثر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مؤثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان العقل یدرک المناسبۃ. مؤثر ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب ہے کہ ان العقل جو عقل ہے یدرک وہ ادراک کرتی ہے، وہ پا لیتی ہے المناسبۃ مناسبت کو، کہ بھئی سبب میں اور حکم میں کیا مناسبت ہے، سبب میں اور حکم میں کیا مناسبت ہے. کیا مثال اس کی، مثال یہ دیکھیں جی، شراب کو حرام قرار دیا گیا تحریم الخمر، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، تحریم الخمر، شراب حرام ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے الاسکار، یہ سبب ہے. اب بھئی اسکار میں اور تحریم خمر میں، شراب کو حرام دینے میں کیا مناسبت ہے؟ تو مناسبت ہے کہ یہ جو چیز ہے نشہ پیدا کرنا، یہ فساد العقولی، عقلوں کو خراب کر دیتا ہے، اس وجہ سے، اس کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. یہ ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں علامت ہے، جو علامت ہے وہ مؤثر ہے حکم میں، علامت اسکار مؤثر ہے حکم میں. حکم کون سا ہے؟ شراب کو حرام قرار دینا، یہ حکم ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اسکار، نشہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے، اور مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عقل خراب ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے یہ حکم لگا دیا گیا ہے. عقل نے کیا کیا؟ یدرک المناسبۃ، کوئی نہ کوئی مناسبت ڈھونڈ لی. ایسے سفر کی وجہ سے اباحۃ الفطر روزہ آپ چھوڑتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سفر مذنۃ المشقت، یہ لکھا ہوا ہے، مشقت کی جگہ ہے، عموماً سفر میں مشقت ہوتی ہے، تو اس لیے اب مناسبت آپ کو مل گئی ہے کہ ایک معقول وجہ ہے، ریزن ہے. تو یا تو حکم کی علامت سے مراد وہی جو آپ سبب وغیرہ بنا رہے ہو، مؤثر ہوگا حکم میں، مطلب یہ کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی تعلق آپ ڈھونڈ لیں گے. تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر ایسی جو علامت ہے اس کو آپ سبب بھی کہیں گے اور علت بھی کہیں گے.
جو علامت حکم میں مؤثر ہے نا کہ علامت میں اور حکم میں مناسبت آپ کو پتہ چل رہی ہے، تو ایسے سبب کو آپ علامت کہہ سکتے ہیں، سوری علت کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے سبب کو آپ علت کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر مؤثر نہیں ہے، مؤثر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا ابھی دونوں میں کیا مناسبت ہے۔ ان العقل لا یدرک المناسبۃ، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر ایسی صورتحال ہو، مثلا اس کی مثال ہے، یہ دیکھیں، دلوک الشمس، سورج ڈھلنا، یہ سبب ہے صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کا۔ اب کیوں، کیا مناسبت ہے سورج کے ڈھلنے میں اور ظہر کی نماز میں؟ کیا مناسبت ہے؟ عقل ادراک کر سکتی ہے؟ آپ مجھے کوئی فلسفہ بتا سکتے ہو؟ کہ سورج غروب ہوتا ہے شام کی نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، سورج ڈھلتا ہے عصر کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ اس میں یہ 4 رکعتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ ہاں نہیں بتا سکتے۔ تو ایسی صورت ہو، ایسی علامت ہو کہ جس میں علامت میں اور حکم میں عقل ادراک نہ کر سکے، اس کو جسٹ آپ سبب کہیں گے، علت نہیں کہیں گے۔ یہ بعض لوگوں کا موقف ہے، یہ بعض لوگوں کا موقف ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، سن لیں، بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر مؤثر ہو تو وہ علت ہے اور اگر مؤثر نہ ہو تو سبب ہے۔ اب آپ کے پاس کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ سبب اور علت کی وضاحت کریں اور بتائیں ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اب دونوں نقطہ نظر آپ لکھیں گے، آپ بولیں گے کہ حکم کی جو علامت ہے اگر اس میں مناسبت کا یا تو ادراک ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی ہم پتہ لگا سکیں گے یا کہ نہیں۔ اگر پتہ لگا سکتے ہیں تو بقول بعض اس علامت کو سبب بھی کہیں گے، علت بھی کہیں گے۔ اور اگر ادراک نہیں کر سکتے، پتہ نہیں لگا سکتے کہ علامت میں اور حکم میں کیا مناسبت ہے، تو پھر وہ سبب ہے۔ یہ بعض کے مطابق ہے، لیکن بعض نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر مناسبت کا پتہ لگا سکتے ہیں تو وہ علت ہے اور اگر نہیں لگا سکتے تو وہ سبب ہے۔ لیں جی، یہ تھا سبب والی بحث کا خلاصہ۔ یہ سب سے پہلے ہم نے سبب کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ شریعت نے جس چیز کو علامت بنایا وہ معرف عن حکم شرعی کا، اس طرح کے سبب پایا جائے گا، حکم پایا جائے گا، حکم شرعی پایا جائے گا سبب کے پائے جانے کے وقت، اور نہیں پایا جائے گا جب نہیں وہ سبب نہیں پایا جائے گا۔ اور سبب کی اقسام مکلف کے لحاظ سے بھی 2 ہیں، اور جو چیز سبب کے اوپر مرتب ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی اس کی 2 اقسام ہیں۔ پھر یہ ضمن میں ایک بات ہم نے پڑھی، پھر اسباب کا مسببات کے ساتھ کیا ربط ہے، تو وہ آپ کی رضا کا عمل دخل نہیں ہے، ہر سبب مسبب تک لے کے جاتا ہے بشرطے کہ شرائط موجود ہوں اور مانع نہ ہوں۔ اگر کوئی مانع آ گیا تو پھر وہ سبب مسبب تک نہیں لے کر جائے گا، ادروائز لے کر جائے گا۔ علت اور سبب کا کیا ریلیشن ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ ایک چیز سبب اور علت ہو سکتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جو علت ہے وہ سبب نہیں ہے، جو سبب ہے وہ علت نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ کوئی تو نہیں ہے؟ چلیں